हेलो फ्रेंड्स, चांद रात को चांदनी मिली। प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। एपिसोड 3। राधा ने कोई बनाव श्रृंगार नहीं कर रखा था। आम से कपड़े पहन कर रखे थे। भला मामू जैसा अमीर लड़का ऐसी लड़की को क्यों पसंद करेगा। और फूफी भी तो रानिया से कह रही थी कि भाई को बुला लाओ। वो भी भाई से कहती और समझती होगी मामून को। शबाना ने कहा, जो भी समझती है समझा करे। मामून यहाँ से होकर चला जाए, फिर मैं इसकी अम्मा को फोन कर दूंगी और तरीके से बात करूंगी कि कान में डाल दूंगी। रुखसाना मजिद ने बेजारी से कहा तो वो तीनों मुस्कुराने लगी। संडे को मामून मजिद, गफ्फार और रुखसाना मजिद के घर पहुंचा तो इसका बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। रुखसाना मजिद तो इस पर सबके वारी जा रही थी और वो हैरान हैरान सा नहीं देखकर उन सुन रहा था। मजिद मामू बहुत कम बोलते थे। इनकी कमी भी रुखसाना मजिद ही पूरी कर रही थी। शबाना, शहाना और रोमाना बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी, जैसे किसी फैशन में शिरकत के लिए जा रही हूँ। इनके दोनों भाई हमीद और नवीद भी मामून की कंपनी दे रहे थे। मामून को अपनी इस कदर पजीराई की वजह से भी जल्द ही मालूम हो गई, क्योंकि रुखसाना मजिद अपनी बेटियों के सलीके की इनकी खूबियां की कहानी बार बार सुना रही थी। और खाने की मेज पर अनवाय इकसाम के खाने चने देखकर मामून हैरान रह गया था। मामून बेटा, ये कबाब लो ना, ये शबाना ने खास तरकीब से तुम्हारे लिए बनाए हैं। रुखसाना मजिद ने कबाबों की प्लेट इनकी जानिब बढ़ा कहा तो शबाना ने बड़ी अदा से मुस्कुराते हुए इसे देखा। शुक्रिया आंटी। मामून ने एक कबाब उठा लिया। ये चिकन कौरमा मेरी शहाना ने बनाया है, लोग खाकर देखो, बहुत जायका है मेरी शहाना के हाथ में। दूसरी डिश की जानिब बढ़ाकर अब की बार शहाना को सराहाया। हालांकि सिवाय बिरयानी और रोटी सलाद वगैरह के तमाम लवाजमात होटल से पके हुए मंगवाए हुए थे। बस आंटी, बहुत खा लिया आपने, नाहक इतनी तकलीफ की। मैं क्या तो अभी ताज़ा ताज़ा बीमारी से उठा हूँ, ये परहेजी खाना खा रहा हूँ। इतनी मुर्गन और मसालेदार चीज़ें खाकर तो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊंगा। मामू ने इनकी नीयत को भांपते हुए एकदम से बेजार होते बमुश्किल नरम और महज़ब लहजे में कहा, लो भला, खाने से भी कोई बीमार पड़ता है? सुबह से शाम तक काम करते हो, खाया पिया करो, नहीं तो ताकत कैसे आएगी। अच्छा लो, ये फिरनी तो खाओ, इससे तुम्हारी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। ये रोमाना ने बड़े शौक से बनाई है तुम्हारे लिए। रुखसाना मजिद ने इसकी बात नजरअंदाज करते हुए कहा और फिरनी का डोंगा इसके सामने रख दिया। मजबूरन मामून ने 2 चमचे फिरनी खा ही ली। आंटी, तमाम डिशेस बहुत मजेदार थी, तो बेटा लो ना, तुमने कुछ खाया ही नहीं। वो खुश होकर बोली, शुक्रिया आंटी, मेरा आपसे वादा था इसलिए मैं चला आया। अगर मुझे मालूम होता कि आप इतना एहतमाम कर लेंगी तो मैं आपको पहले ही मना कर देता। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी डिश लगी? शबाना ने फरमाया। भाई, तमाम डिशेज ही बहुत मजेदार थी। किसी एक की तारीफ करके मैं बाकी 2 बहनों की दिल आजारी नहीं कर सकता। मेरी तीनों बहनें ही बहुत मजेदार पकवान तैयार करती हैं। शाबाश, मामून ने दानिस्ता बहनों का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा तो जहां रोमाना की हंसी बेसख्त निकली थी, वहां रुखसाना मजीद, शबाना और शाहाना के चेहरों पर उतरने वाली बेजारी और शर्मसारी भी बरमहल थी। मामून ने इन सबकी सूरतों को बगौर देखा तो और खूब हैजे उठा लिया था, बल्कि वापसी पर इसने बतौर खास तीनों बहनों की सर पर 10 शफकत फेरते हुए दुआ भी दी थी और रुखसाना मस्जिद की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। बैठे बिठाए 2,000 रुपए की चोट लग गई और मामून मियाँ 200-300 रुपए का केक लाकर 2-4 निवाले खाकर जाते हुए लड़कियों को बहनें कहकर भी इनके सर पर दस्त शफकत धर गए थे। खैर है, हार मानने वाली नहीं हूँ मैं, रानिया का जादू नहीं चलने दूंगी। इस पर रुखसाना मजिद गुस्से से बोलते हुए कबाबों पर हाथ साफ करने लगी। मामून खासा बेजार हुआ था। मजिद मामू के घर जाकर अमजद हाउस वापसी पर इसकी सारी बेजारी दूर हो गई थी, चूंकि इसे वहां अपनी अवलिन मोहब्बत और चाहत रानिया की मासूम और दिलकश सूरत जिंदगी का एहसास दिलाने के लिए मौजूद थी। असर का वक्त हो रहा था। जिस वक्त वो घर में दाखिल हुआ, रानिया सन में रखे गमलों को पानी दे रही थी। एक कप चाय मिल सकती है? मामून ने अपने दोनों हाथ कोट की जेबों में डालते हुए इसके पास आकर आस्तिकी से कहा, दावत पर गए थे, इन्होंने चाय नहीं पिलाई क्या? वो चादर बंद करके रखते हुए बोली, इन्होंने तो मेज पर अनवाई इकसाम के खाने चुन रखे थे, मगर सच पूछो तो मैं ढंग से खाना भी नहीं खा सका। कुछ अजीब सी नहीं है ये रुखसाना आंटी? मामू ने संजीदगी से बताया। पता नहीं, रानिया ने कहते हुए किचन में चौखट पर हाथ रखा।
تھا اسی وقت اس نے رانیہ کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ رانیہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آ گئی۔ یہ محبت ہے جس کی سچائی کا لفظ ہر تکلف میں مٹا دیتا ہے۔ وہ محبت سے بولا، چھوڑو میرا ہاتھ بدتمیز آدمی، یہ ہاتھ تو میں نے اب زندگی بھر تھامے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یک طرفہ فیصلہ؟ وہ سلگ کر بولی، انشاءاللہ یہ فیصلہ دو طرفہ ہوگا رانی جان۔ میری ٹریننگ مکمل ہوتے ہی جاب ہو جائے گی، زبردست سیلری اور گاڑی مل بھی گئی۔ یہ جاب بھی نہ رہے گی تو بھی میرے نام فیکٹری ہے، گاڑی ہے، میں تمہیں بہت آرام اور راحت سے رکھوں گا۔ وہ نرم اور دھیمے لہجے میں بولتا ہوا نروس کر رہا تھا۔ مجھے اپنی دولت سے مروب کرنے کی کوشش مت کرو، تم اپنی محبت سے مروب کرنے کی کوشش کروں، وہ شرارت سے کہتے ہوئے بولا۔ پیچھے ہٹو، میں پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، ہو نہ ہو بہت دیکھے ہیں تم جیسے محبت کے دعوے دار۔ رانیہ نے مذاق اڑایا، میری بات سچی ہے، ایک دن تم جان لو گی، تم پر ثابت ہو جائے گا کہ میں تم سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن میں تم سے محبت نہیں کرتی، میں صرف اس شخص سے محبت کروں گی جس سے میری شادی ہوگی، اور وہ تم نہیں ہوگے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا، وہ شخص میرے سوا کوئی اور ہو بھی ہرگز نہیں ہوگا، میں تمہیں کسی اور کے ہونے ہی نہیں دوں گا، تمہاری نفرت کو اپنی محبت میں بدل کر رہوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے یقیناً اور اٹل لہجے میں بولا، ایسا اظہار نکاح کے بعد ہی اچھا لگتا ہے مامون جیا۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی، تو تم نکاح کے لیے تیار ہو؟ وہ شریر ہوا۔ شٹ اپ، وہ جلا کر بولی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ رات کو مامون نے اپنے موبائل فون سے اپنے گھر فون کیا اور اپنی مما کو رانیہ کے لیے اپنی پسند کا احوال کہہ کے سنا دیا۔ انہیں کوئی اعتراض نہ تھا سوائے اس کے وہ مڈل کلاس سے تعلق رکھتی تھی۔ ممی، آپ کا تعلق بھی تو مڈل کلاس سے تھا نا؟ ڈیڈی سے شادی کے بعد آپ کا اسٹیٹس ہائی ہوا ہے، پھر رانیہ کے معاملے میں آپ ایسا کیوں سوچ رہی ہیں؟ وہ بہت شاندار اور باکردار لڑکی ہے، خالہ جان کو اور انکل بھی بہت نائس ہیں، کوئی بناوٹ دکھاؤ اور غرض شامل نہیں ہے ان کے خلوص میں۔ بس میں نے کہہ دیا ہے ممی، میری شریک حیات صرف رانیہ ہی بنے گی ورنہ کوئی نہیں۔ آپ کو خالہ اور انکل سے میرے رشتے کی بات کرنا ہوگی، مامون نے سنجیدگی سے کہا، وہ ہار ماننے والے میں سے نہیں۔ اچھا بابا، کر لیں گے تمہارے رشتے کی بات، لیکن 10 بار روز تک تم بالکل فارغ کہیں نہیں، یہاں کئی شادیاں اٹینڈ کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تمہاری شادی کی تیاری شروع کر دیں گے۔ اوہ تھینک یو ممی، آئی لو یو ممی، وہ خوش ہو کر بولا تو وہ ہنس پڑی، آئی لو یو مائی سن، اوکے اللہ حافظ۔ دوسری جانب سے فون بند ہو گیا تو مامون خوشی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ رانیہ کا بہت اچھا رشتہ آیا تھا، لڑکا بینک مینیجر تھا، وہ 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، بہنیں شادی شدہ تھیں، باپ کا انتقال ہو چکا تھا، ماں حیات تھی۔ انہیں امجد علی کے دوست نے امجد علی کے گھر کے راستہ دکھایا تھا، امجد علی لڑکے سے مل چکے تھے، انہیں لڑکا بہت پسند آیا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے لڑکے والوں کو گھر آنے کی اجازت دے دی تھی۔ رضیہ بیگم نے چائے کے ساتھ بہت سی چیزیں تیار کر لی تھیں، کباب اور چکن رولز تو رانیہ نے بنائے تھے، مٹھائی، کیک اور سموسے امجد علی بازاروں میں سے لائے تھے۔ رانیہ نے رضیہ بیگم کی ہدایت پر نہا کر نیا جوڑا پہنا تھا، میرون شلوار قمیض پر چیزی کا دوپٹہ، بالوں کی لمبی سی چٹیاں بنائے، آنکھوں میں کاجل سجائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شام کو امجد علی جلدی گھر آ گئے تھے، 4 بجے ان لوگوں کو آنے کا کہا تھا، اور 4:30 بجے کے قریب وہ لوگ امجد ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ لڑکے انور صغیر کی والدہ، دونوں بہنیں اور انور صغیر کے بڑے بہنوئی ریاض پر مشتمل یہ قافلہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا چائے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رانیہ خوشگوار احساسات، تیز دھڑکتے دل اور شرم و حیا سے جھکی نظروں میں رضیہ بیگم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آئی تو سبھی نے اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ رانیہ کو لڑکے کے والدہ نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ بھئی تم تو منگنی کی تاریخ لے کر ہی جائیں گے، لڑکے کی ماں نے مسکرا کر کہا۔ جیسے آپ کی خوشی بہن جی، امجد علی نے خوش ہو کر کہا۔ رانیہ کا بھائی کہاں ہے؟ لڑکے کی ماں نے پوچھا تو وہ تینوں سٹپٹا گئے۔ ہماری رانیہ تو چاند کا ٹکڑا ہے، انور صغیر کی بڑی بہن نے رانیہ کی تھوڑی پر پکڑ کر چہرہ اوپر کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہا تو رانیہ بے اختیار سی پلکیں اٹھا کر سامنے دیکھیں تو جہاں مامون کھڑا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ ابھی گر جائے گا، دروازے کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے اس کی انگلیاں سفید ہو رہی تھیں، اسے اپنی آنکھوں میں اور سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ رانیہ نے اس کی حالت دیکھ کر شرمندگی اور گھبراہٹ سے نظریں جھکا لیں۔ مون، آؤ بیٹا اندر آ جاؤ، اچھے وقت پر آئے، اپنی رانیہ کو دیکھنے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں۔ امجد علی کی نظر مامون پر پڑی تو فوراً بولے، السلام علیکم۔ مامون نے اندر آتے ہوئے
ان سب کو پر نگاہ ڈال کر مرے مرے لہجے میں سلام کیا۔ اس نے اسے بخود دیکھا۔ وعلیکم السلام، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ یہ ہے رانیہ کا بھائی؟ لڑکے کی بڑی بہن نے پوچھا۔ جی ہاں، رانیہ کا خالہ زاد بھائی ہے، میرا بیٹا تو دبئی میں ہوتا ہے، رضیہ بیگم نے بتایا، اور امجد کے ذکر پر ان کا دل تو بہت دکھا تھا۔ آنٹی ہم تو چٹ منگنی اور پٹ بیئر کریں گے، بس آپ ہاں کر دیں، لڑکے کی دوسری بہن نے مسکراتے ہوئے کہا تو رضیہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی، بیٹی جو اللہ کو منظور ہماری طرف سے تو ہاں ہی سمجھو، مبارک ہو۔ وہ سب خوشی سے بولی اور مامون کے دل کا خون کر گئی اور وہ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ خالہ جان، میں ضروری فائل لینے آیا تھا، مجھے دوبارہ آفس جانا ہے، اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، خیر سے جاؤ، رضیہ بیگم نے محبت سے کہا۔ وہ سب کو خدا حافظ کہہ کر سیدھا اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آپ کا یہ بھانجا کیا یہیں رہتا ہے آپ کے ساتھ؟ لڑکے کی اماں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں، مون تو کراچی میں رہتا ہے، وہیں بزنس، گھر اور فیملی اور ہے، یہاں تو آفس کے کام کو 4 دن کے لیے آیا ہوا ہے۔ رضیہ بیگم ان کی بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی، سمجھداری سے بولی۔ اچھا، وہ مطمئن سی ہو کر سر ہلانے لگی۔ پھر منگنی کی تاریخ طے کر لیں، میری بیٹیوں کے سسرال والے اور شہر میں جتنے بھی رشتے دار موجود ہیں سبھی مدعو ہوں گے، 40 کے قریب ہو ہی جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اتنے ہی مہمان ہماری طرف سے بھی ہوں گے، پھر اگلے جمعے کی شام 6 بجے کا وقت رکھ لیتے ہیں، امجد علی نے کہا۔ یہ بہت مناسب رہے گا، بھائی صاحب مبارک ہو، لڑکے کی ماں نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا تو رانیہ شرما کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ یہ خوشی کا موقع تھا اور وہ نہ جانے کیوں افسردہ ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں میں مامون کی صورت گھوم رہی تھی، کیسے اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا تھا، آنکھوں میں کس قدر یاد سے اور دکھ درد آیا تھا۔ وہ بے چین سی ہو کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ رانیہ، تمہیں مامون سے نفرت ہے نا؟ پھر اس کے لیے پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ رانیہ کے دل نے سوال کیا۔ میں کسی کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، اپنی وجہ سے کسی کو آزادہ نہیں کر سکتی، اس کے انداز نے برے لگتے میں کہا۔ وہ بہت بے باک ہے اپنی محبت کا اظہار میں، مگر پتہ نہیں وہ محبت بھی تھی کہ محض وہ مجھے آزما رہا تھا۔ یہ امیرزادے دل لگی تو کر سکتے ہیں، محبت ان کے بس کا روگ نہیں ہے، لیکن من کا بھی میری منگنی کی خبر سن کر شوق میں رہ جانا، یہ سب کیا ہے؟ اس کے دماغ میں جواب دیا اور پھر خود ہی سوال کیا۔ وہ الجھ کر رہ گئی تھی۔ مہمانوں کے جانے کے بعد رضیہ بیگم رانیہ کے کمرے میں آئی تو بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا مامون کو بھی چائے کے ساتھ کچھ کھانے کو دے آؤ، وہ اوپر ہی ہے اپنے کمرے میں۔ اماں، میں ابھی شادی نہیں کروں گی، مجھے ابھی بہت آگے تک پڑھنا ہے، MSc کرنا ہے، کالج میں لیکچرر بننا ہے، اتنی جلدی شادی کر کے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گی۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بے چینی بے قراری سے بولی۔ بیٹا انہیں کون سا تم سے نوکری کروانی ہے؟ ماشاءاللہ اچھا کماتا ہے لڑکا، میاں بیوی اور ساس ہی تو ہوں گی، مزے سے رہو گی، اتنا اچھا رشتہ نہیں ملے گا، پھر ضرورت کیا ہے مزید پڑھنے کی، BSc کر لیا ہے، بہت ہی ہے، اب گھرداری سنبھالنے کی فکر کرو۔ رضیہ بیگم نے نرمی سے سمجھایا، مگر دل نہیں سے سمجھ رہا تھا، دل بے کل اور بوچھل ہو رہا تھا۔ اماں مجھے ڈر لگ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، وہ پریشانی سے بولی، دماغ میں مامون کی صورت اور باتیں گھوم رہی تھیں۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز لائک مائی چینل اینڈ سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔